बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RIM डिजिटल और मैं हूं राजा खालिद गखड़। नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात की मुलतवी होने की मुतल्लक तमाम कैसारियाँ दम तोड़ चुकी हैं और सियासी मैदान पूरी तरह सज चुका है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें इंतखाबी मुहिम को आखिरी मरहले में ले जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन सिर्फ हुकूमत साजी का मार्का है या कश्मीर के मुस्तकबिल और अवामी तरजीहात का भी फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम तेज करते हुए कायद नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अजला और अहम हलकों में जलसों का फैसला किया है। 11 अजला के लिए अरकान असम्बली पर मुश्तमिल इंतखाबी कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। ख्वाजा साद रफीक को माजरीन के हलकों को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत अजलास में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी 11 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी मंशूर, परचम, बैनर्स और तशहीरी मवाद बड़े पैमाने पर तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है। जी तो नाजरीन, एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी और दूसरी तरफ एहतजाज। एक्शन कमेटी ने पहले एक डेट दी मार्च करने की, उसके बाद फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, अब 15 जून की डेट है और उसके बाद इलेक्शन भी हैं। ये सब पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मोहम्मद आकब दानियाल तज्जियाकार हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस पे नज़र डालें कि ये क्या हो रहा है। क्या इलेक्शन रोकने के लिए एहतजाज किया जा रहा है या 12 सीटों का सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने इनवाइट किया। और जहाँ तक बात रही 12 सीटों की, हम स्टार्ट ही धुआंधार करते हैं ना। जी जी ठीक है। कश्मीर में एक कमेटी है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके सरबराह शौकत नवाज मीर है, जिन्हें आजकल अरेस्ट किया हुआ। ठीक है, तो उनका मुतालबा था कि ये जो 12 सीटें हैं वो हाजिरी की खत्म करनी चाहिए। कश्मीर के 11 अजला हैं और 45 जनरल नशिस्तें हैं। ठीक है, जनरल 11 अजला हैं, 45 जनरल नशिस्तें हैं और 12 जो है ये महाजर सीटें हैं। अब 45 जनरल नशिस्तों पे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं कश्मीर के अंदर से, अच्छा, इस बात को बेस बनाया भी जा सकता है और नहीं भी बनाया जा सकता। नहीं, जो ये माजरीन है, जो 12 सीटें हैं बाहर से माजरीन की, क्या ये कश्मीरी नहीं है? नहीं, कश्मीरी। तो फिर उनको क्या एतराज है इन सीटों 12 अच्छा, वो कहते हैं कि क्योंकि ये पंजाब में मुकीम है। ये जिस तरह पिंडी में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक कश्मीरी भी होगा। हमारे भाई बहन है ना कश्मीरी, और वो हम में से ही हैं, और वो तब से हैं। किसी को 40 साल हो गए हैं, किसी को 30 साल हो गए हैं, किसी को 35 साल। नहीं, कश्मीरी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये जो माजर है ये कश्मीर से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? ये कौन सा मंतक है जिस पे वो इतराज कर रहे हैं? कश्मीर से इलेक्शन लड़ने की बात नहीं है, वो ये इलेक्शन भी पाकिस्तान के अंदर ही मुनक्किद हो। उनको इतराज इस कानून से। वोट किसने डालना है? सिर्फ कश्मीरियों ने। वोट कश्मीरियों ने डालना, तो वो इलेक्शन कश्मीर असम्बली का ही है और वोट भी कश्मीरियों ही का है, तो फिर इस एक्शन कमेटी को क्या एतराज है? अच्छा, इसके कुछ मुकासद हो सकते हैं जिनमें वो शायद सियासी तौर पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है क्योंकि आम कश्मीरियों की आवाज ये हो। लेकिन उन्होंने जो नारा बुलंद किया है कश्मीर की खुददारियत के लिए, और जिन चीजों में, बहुत सारी चीजों में पहले कामयाब भी हुए, इससे पहले जब उन्होंने जो मुज़ाकरात हुए थे पहले, उनमें उन्होंने बिजली सस्ती करवाई, अवाम को रिलीफ दिलवाया और बहुत सारी इस्लाहात करवाई। अच्छा, उनका ये कहना था कि हमारी जो ये 12 सीटें हैं कश्मीर से बाहर, इनको आप खत्म करें। इन 12 सीटों पे इलेक्शन मुनक्कद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन 12 सीटों पे जीतने वाली पार्टी कश्मीर में असरअंदाज होती है, और वो वही पार्टी होती है जो हुकूमत में होती है। नहीं, अभी भी देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो इन्हीं के उम्मीदवार है ना, इन्हीं के सारे वो हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या PTI हो, या कोई मजहबी जमात हो, या कश्मीर में ही से कोई आजाद उम्मीदवार हो, कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि वो कश्मीरी होना चाहिए, उसका डोमिसाइल कश्मीरी होना चाहिए और उसने कश्मीर से ही बिलोंग करना चाहिए। अब पार्टीज के साथ उसका रिश्ता एक अलग बात है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि एतराज होना चाहिए था ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भी और हुकूमत को भी। हुकूमत ने बजाय मुज़ाकरात के, उनको समझाने बुझाने के, ये स्टेट बेहतर जानती है इसमें,
انہوں نے جو ہے نا وہ پابندیوں والا سسٹم کر دیا. آپ کسی بھی چیز کو جب دباتے ہیں نا تو وہ پریشر سے اوپر آتی ہے, وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اوپر کے سامنے آتی ہے. ابھی بھی یہی ہوا ہے, حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے 12 سیٹیں. نہیں, جو احتجاج کی اب ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے 15 تاریخ کو, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ کے آگے کوئی بھی احتجاج کامیاب نہیں ہے. نہیں, ان کو یہ 15 تاریخ کو کیا ایکسٹینڈ ہو جائے گی ڈیٹ, کیا ہوگا؟ سر ایکسٹینڈ ہو یا احتجاج ہو, میں اپنا جملہ ڈپلومیٹک بولوں گا, وہ یہ کہ پاکستانی اسٹیٹ کے آگے کوئی احتجاج کامیاب نہیں. مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو پریویس ہسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے, سرکمسٹانسز دیکھنا چاہیے. کشمیری بڑے جفاکش ہیں, جموں کشمیر میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے بڑا اچھا پروٹیسٹ کیا, لیکن جو پاکستانی گورنمنٹ ہے, جو پاکستانی اسٹیٹ ہے, وہ انتہائی اسٹرانگ ہے. وہ اس میں احتجاج کرنا ایسے ہی ہے جیسے مگرمچھ کے منہ سے کوئی چیز لے کے. نہیں, آپ کا مطلب ان کا یہ فضول جائے گا احتجاج؟ سر یہ کہنا قبل از وقت ہے, اور ہاں اس کے بارے میں تجزیات کیے جا سکتے ہیں. تجزیہ یہی کہتا ہے کہ جو پریویس ہسٹری ہے احتجاجوں کی وہ دیکھیں. نہیں, ان کا یہ احتجاج کا راستہ ٹھیک ہے, انہیں ووٹ کی پاور سے نہیں اسمبلی کے اندر جا کے قانون سازی کرنی چاہیے تھا. اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ عوامی کمیٹی ہے اور یہ ایکشن میں حصہ نہیں لیتی, اس کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا. جی ایسا ہی ہے. اچھا, یہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی, انہیں چاہیے کہ آپ الیکشن کا راستہ استعمال کریں. آپ ایک لیگل وے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس چوز کریں. 45 سیٹوں کا مارجن ہے. آپ کی اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی ہے. لیجسلیٹو اسمبلی وہ اسمبلی ہوتی ہے جس نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کشمیر کے اندر آپ کے بجٹ پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, لوگوں کے وسائل اور لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں, مسائل کہہ دیا. لیکن یہ اس اسمبلی میں اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سمجھتی ہے کہ ہم لوگ جو بہت زیادہ مقبول ہے اور ہماری اکثریت ہے کشمیر میں, میرے خیال سے 45 نشستوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے تھے. کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے سے ہی ان کی جیت تھی, اور ان کینڈیڈیٹ کو ملا کے وہ کوئی بل پیش کرتے اور اس بل کے تھرو یہ 12 سیٹیں کالعدم قرار دے سکتے تھے. یہ 12 سیٹوں پہ اگر الیکشن ہو بھی جاتا, میرے خیال سے بہتر راستہ یہی ہے, جس طرح محترمہ شہید رانی بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, تو ڈیموکریسی سے اچھا ریونج تو کوئی ہے. تو پھر انہوں نے کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقت ہے, یہ الیکشن روکنے کے لیے احتجاج ہے یا کیا ہے؟ سر بیرونی طاقت کہنا یا بیرونی طاقت کے شعائر میں لانا, پاکستان میں غداری کا سرٹیفکیٹ تو ویسے بھی ہوتا ہے. لیکن نا جب ہم پریویس ہسٹری دیکھتے ہیں نا پاکستان کی سیاست کی یا کشمیر کی سیاست کی یا کہیں بھی کسی بھی قسم کی سیاست کی, تو ڈیموکریسی سے انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ انقلاب کا کوئی طریقہ نہیں. جس طرح عمران خان نے انقلابی بننے کی کوشش کی, پی ٹی آئی نے انقلابی بننے کی کوشش کی, اب یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی انقلاب لا سکتے تھے, یہ اسمبلی میں بھی انقلاب لا سکتے تھے, یہ بل پیش کر سکتے تھے, یہ سینٹ کے اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کر سکتے تھے. بالکل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے راستہ چنا احتجاج کا, لڑائی جھگڑے کا, فساد. اب کتنی علاقتیں ہو چکی ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو مزید کیا؟ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور جس طرح سے حالاتیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار جتنا پولیس کو ٹھہرایا جا رہا ہے, جتنا گورنمنٹ کو ٹھہرایا جا رہا ہے, اتنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی اس کا ذمہ دار ہے. احتجاج کا کارن تو وہی ہے. یہ جو ایکشن کمیٹی ہے, یہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ ان کا جو موقف ہے وہ یہ موقف ہے کہ ہم لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اب کسی کو بھی اگر ہم یہ نعرہ لگوائیں گے نا کہ تمہارا حق تمہیں لے کے دیں گے, اس حق کے لیے نکلو, حق, یہ نعرے انقلابی نعرے ہیں, یہ انسان کا خون گرماتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل ٹرم میں بھی لوگ جو ہیں جیسے سائیکولوجسٹ علاج کرتے ہیں نا بعض لوگوں کا, تو وہ بھی اگر ان سے کوئی چیز بلوانی ہوتی ہے, کچھ کہنا ہوتا ہے, تو ان کے خون کو گرماتے ہیں. اس کو گرمانے کے لیے ہوتا ہے تمہارا خاندان بڑا اچھا ہے, تمہارا قبیلہ بڑا اچھا ہے, تمہیں اس کی نوکری نہیں کرنی چاہیے, تمہیں اس جگہ جاب نہیں کرنی چاہیے, تم آزاد پیدا ہوئے ہو. تو اس طرح کے نعرے لگانے سے جو ہے نا نہیں, اب اس کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں بنایا جا رہا. سر مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں بہت فرق ہے. ہمارے پاس لیجسلیٹو اسمبلی ہے, ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے, بالکل مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں بنایا جا رہا. جو پوزیشن واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ سر کیونکہ پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اون کر رہی ہے جس طرح سے اون کرنے کا حق ہے. جو ہمارا کیس چل رہا ہے
اس میں اقوام متحدہ اچھا یونائٹڈ نیشن کی کیس کے مطابق ہی آن کر رہی ہے اور اس کے مطابق پاکستانی ہر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ ملک میں امن رہے. جب بھی احتجاج ہوگا تو نقصانات ہوں گے. نقصانات کس کا ہوگا؟ عام لوگوں کا. نہیں، وہاں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اپنی عوام کے لیے؟ سر وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ان کا تو کھلا موقف ہے کہ ہم لوگ انتخابات کروا رہے ہیں اور انتخابات وقت پہ ہوں گے. 27 جولائی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وقت بھی ہو جائیں گے؟ سر مجھے لگتا ہے تو یہ جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے، جی اب کشمیریوں کے پاس اپنے شناختی کارڈ تک نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان کا کھا رہے ہیں، پاکستان کا پہن رہے ہیں، ان کے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں ہے، اپنا ایئرپورٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ پاکستان کے مخالف نعرے بازی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ جو صلاحیت ہے نا وہ کچھ راہ کی پالیسیز ہے جن میں وہ جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں، آپ کے پاس بجلی، مکان، گھر، کھانا پینا جب پورا ہو تو پھر بغاوت ابھرتی ہے. ٹھیک ہے، بغاوت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک بھوک کی وجہ سے نکلتی ہے، ایک جب بہت زیادہ کھا لیا جاتا ہے تب نکلتی ہے. اچھا اس بغاوت کو ہوا دینے کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹاؤٹس بنا کے عوام میں پلان کیا جاتا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچائے اور اس کاز کو نقصان پہنچے جس کاز کے تحت ہم آج تک یونائٹڈ نیشن میں جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کشمیر کو آزادانہ حقوق دینے چاہیے. کشمیریوں میں آزاد رائے ہونی چاہیے. ان کو مقبوضہ کشمیر کو جس طرح انڈیا نے اپنے اندر سلب کر لیا، ہم نے نہیں کیا. ہمارے ساتھ احتجاج اس چیز کا ہے. دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسی بڑی واضح ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے کشمیریوں کو لیجسلیٹو اسمبلی دی، ان کا پرائم منسٹر، ان کا صدر علیحدہ دیا، ان کی ٹریٹری علیحدہ بنائی، ان کے آئی ڈی کارڈ علیحدہ بنتے ہیں، ان پہ کشمیر لکھا جاتا ہے، ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اس میں معاملات ہیں. آزاد کشمیر اس کو کہا جاتا ہے، پاکستان نہیں کہا جاتا. یہ پاکستانیوں نے اس لیے کیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیری اپنی مرضی سے حقوق رائے سے اپنا جو ہے نا وہ انتخاب کر سکے کسی بھی گورنمنٹ کا. اب ہوتا ہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے ان کو گاؤں ماتوں کی پوجا کروائی جاتی ہے، ذبح نہیں کرنے دیا جاتا، وہاں سے لوگ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یہاں سے لوگ جو ہے وہ پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں راہ کی بہت بڑی جو ہے نا وہ معاملات ہیں کیونکہ دخل اندازی ہے یا اس میں انوالومنٹ ہے. بلوچستان میں بھی ایسا ہے، کشمیر میں بھی ایسے، اور یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، پراپر فنڈنگ کرتے ہیں. آپ نے میجر گورو آریہ کا وہ نہیں سنا؟ وہ کہتا تھا بلوچستان میں لوگوں کو اتنا پیسہ دو، اتنا پیسہ دو کہ یہ عوام کے خلاف ہو جائے، لوگوں کے خلاف ہو جائیں، لوگوں کو ماریں، عوام کو ماریں، فوجیوں کو ماریں، ان کی آرمی تیار کرو، ان کو مرواؤ ادھر سے. کیونکہ انڈیا ہمارا کچھ کر نہیں سکتا نا. اس نے دیکھ لیا 10 مئی کو 9 مئی کو حافظ صاحب نے جس طرح کا جوابات دیے ان کو، تو وہ نہیں کر سکے. نہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ مظلوم بننا چاہتے ہیں کشمیری. سر کشمیری تو آلریڈی مظلوم ہے اور ان کا نہیں، آزاد کشمیر میں کون سے مظلوم؟ اچھا اس ٹائم کشمیری پتہ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ اپنے وکیل کے ساتھ، اپنی کونسل کے ساتھ لڑائی ہے ان کی. جو نیپال رہا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کر دی ہے. جو کیس لڑنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، میں یہ نہیں کہتا. شیلٹر پہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کا وکیل اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا کون ہے؟ پاکستان کا موقف کیا ہے کہ کشمیر کو آزادی کا حق دیا جائے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں. آپ سوچیں اگر پاکستان اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو کشمیر کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے اپنی بات کر سکیں اور جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آواز بلند کر سکے. نہیں، پاکستان ہاتھ اٹھاتا گیا تو میرے خیال میں بہت سارے انڈیا پہلے ان پہ حملہ کر دے گا. چند ایک لوگوں کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. پاکستان میں کشمیر پاکستان کی شہر ہے، ہمارے قائد فرماتے ہیں پاکستانیوں نے اس پہ پراپر طریقے سے کیا. نہیں، ایسی کون سی طاقت ہے جو انہیں احتجاج سے روک سکتی ہے اور امن کی طرف لا سکتی ہے؟ سر پاکستان میں سیاسی قائدین ہیں، ہمارے سیاسی لوگوں کو اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا، ٹاسک دینا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا وقت ٹھیک ہے، احتجاج اور الیکشن دونوں اکٹھے؟ اچھا اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ احتجاج کس لیول کا ہو رہا ہے اور اگر ہم سرکمسٹانسز دیکھیں کہ عوام اب یہ جو الیکشن ہے یہ اس چیز کا بھی اندیہ دیں گے کہ لوگ کتنے پرسنٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. یہ بھی ساتھ رزلٹ نکل آئے گا. بالکل نکلے گا. مطلب وقت پہ الیکشن ہونا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے
کیونکہ جوائنٹ عوامی الیکشن کمیٹی جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہم لوگ 12 نشستیں چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اچھا، جو یہ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کا راشن بند کر دیا گیا، باقی چیزیں بند کر دی گئی ہیں، نیٹ بند کر دیا، اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، میں اس چیز کی پرسنل تصدیق کر سکتا ہوں. جو ابھی آپ کی اسٹوری ڈراپ کر کے گئے ہیں وہ کشمیری ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ لیپا ویلی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ ابھی لیپا سے ہی آئے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ لیپا گئے تھے، یہ 9-10 محرم کو اپنے گھر علاقے میں گئے ہیں. وہاں پہ ان کے کوئی چھوٹا سا کوئی پروگرام تھا، وہ بھی انہوں نے منعقد کیا. میں نے پوچھا ان سے، مطلب وہاں پہ ایسی سچویشن نہیں ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے میڈیا. کشمیر میں 3 مہاجر کیمپ ہیں بیسیکلی، 3 یا 3 سے زیادہ ہیں. اچھا، ان مہاجر کیمپوں میں ہر چیز پرووائڈ کر دی جاتی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، اور یہ پاکستان گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. وہاں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو مظاہرین ہیں ان کو کون بتائے گا کہ پاکستان ان کا خیر خواہ ہے؟ سر، اس میں میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا، مظاہرین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اگر تو اس کا کردار پازیٹیو ہے کسی حد تک، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو بلایا جائے. جو وہ چاہتے ہیں ان کا وہ موقف سنا جائے اور وہ موقف عوام کے سامنے چلا دیا جائے. پھر عوام فیصلہ کر لیں ان کے موقف پہ، ریفرینڈم کروا دیں، کوئی اس طرح سے بل پیش کروا دیں کہ ان کو دعوت دی جائے کہ آپ لوگ الیکشن میں آئیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو یہ سب جلسے کریں گے، پروگرام کریں گے، اس میں بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. الیکشن میں ووٹوں سے اصلاح ہوگی، جلسوں سے نہیں ہوگی. جلسوں کا جو ہے نہیں، جو لوگوں کو ان کا ذہن بنایا گیا، مس گائیڈ کیا گیا، احتجاج کی طرف لایا گیا ہے، بالکل اس سے واپس کیسے کیا جائے گا؟ عوام کا جو ریاکشن ہوگا وہ یہ بتائے گا، عوام کا کراؤڈ بتائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اور پھر ووٹوں کی تعداد اور ووٹوں سے جو الیکٹ ہو کے لوگ آئیں گے ان کی وہ بتائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے، اصل میں عوام کیا چاہتی ہے. جس طرح پاکستان میں احتجاج کرنے والے اگر 10,000 ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد احتجاج کر رہی ہے، لیکن ووٹ دینے والے 4 کروڑ 6 کروڑ ہوتے ہیں. مطلب ہے آپ کے کہنے کا لب لباب یہی ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑا ہمدرد پاکستان ہی ہے. پاکستان کشمیر کا وکیل ہے. جی، کوئی اپنے وکیل کے ساتھ لڑائی کرے گا تو نقصان پہنچے گا. جی تھینک یو جی، شکریہ محمد عاقب دانیال صاحب، آپ نے ٹائم دیا. آزاد کشمیر کے انتخابات صرف نشستوں کا مقابلہ نہیں بلکہ عوامی اعتماد، سیاسی حکمت عملی اور مستقبل کی سمت کا امتحان بھی ہے. حتمی فیصلہ ووٹر کے ہاتھ میں ہے اور یہی فیصلہ طے کرے گا کہ آنے والے برسوں میں آزاد کشمیر کی سیاست کس رخ پر آگے بڑھتی ہے. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.